अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में आज मैं फिर हाजिर हूँ। तो मैं आपका इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती टाइम इस वीडियो को दिया। तो इसी के साथ साथ हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स देखें, अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर भेजे, लेकिन उन लोगों में से हदायत पाने वाले कम ही लोग थे। हदायत पाने वाले वही लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हदायत दी थी। वो हदायत पा गए और दुनिया में भी कामयाब हो गए और अंबिया कराम की बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो गए। लेकिन मैं आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में आज ऐसे वाक़यात पेश करूँगा जिससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल भी सकती है और निखार में भी आ सकती है। एक कोशिश करने से और इन बातों पे अमल करने से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे यकीन है कि हम काफ़ी हद तक लोगों को बदल भी सकते हैं। अपनी मदद आपके तरह व्यूअर हर काम हर बंदे ने करना होता है, तो इस वजह से अपनी मदद आपके तहत ही हमेशा काम करें। अपना काम कभी किसी पर ना छोड़ें। जो आपके ज़िम्मे लग गया है उसी काम को सर अंजाम दें पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम वाक़यात की तरफ चलते हैं। पहला वाक़या हमारा व्यूअर्स इस तरह है कुछ। एक शख्स हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की घर से अपने वतन से रवाना हुआ। काफ़ी 2-3 हफ्तों तक चलने के बाद वो थक गया। थकने के बाद व्यूअर्स एक जंगल में वो सफ़र कर रहा था। सफ़र करने के बाद जब वो थक गया तो एक दरख्त की छांव के नीचे वो बैठ गया। अल्लाह ताला ने उसे परिंदों की बोली सिखाई हुई थी। वो परिंदों की बोली समझ सकता था और उनको जान भी सकता था कि ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली सिखाई। और ये कोई बड़ी वजाहत नहीं है व्यूअर्स। तो वो बंदा जब आराम करने के लिए लेट गया दरख्त के नीचे, वो चिड़िया ऊपर बैठी हुई तो आपस में गुफ्तगू कर रही थी। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही थी कि ये आदमी जो है हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए जा रहा है। और दूसरी चिड़िया ने उससे कहा उनका तो इंतकाल हो चुका है, वो तो मर चुके हैं। अब वो जो बंदा नीचे बैठा हुआ तो वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि वो कैसे मर सकते हैं। यही दिल में उसने सोचा कि चले अब मैं वापसी का इरादा कर लेता हूँ, वहाँ पे जाने का अब क्या फ़ायदा। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया चलो यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मैं चलो उनसे उनकी ज़ियारत करके उसके बाद मैं अपने वतन को फिर रवाना हो जाऊँगा। लो जी, जब उनके दरबार में पहुँचा है वहाँ पे तो जिंदा सलामत खड़े हैं उनके सामने। और बड़ा वो ताज्जुब उस बंदे को और बड़ी हैरियत हुई उसे कि वो कह रहे थे कि वो इंतकाल कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे वो ज़िंदा है। लेकिन उसने बात ये दिल में रखी। उनसे मिलने के बाद जब जाते वक्त उनसे मुखातब होकर कहते हैं कि हज़रत मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या सवाल करें। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे 2 चिड़ियाँ आपस में बात कर रही थी और उन्होंने सारा किस्सा उनको सुनाया। उसके बाद हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह थोड़े से परेशान हुए और उन्होंने कहा ये कब और किस दिन का वाक़या है। उन्होंने कहा ये इस दिन का वाक़या है। तो थोड़ा सा सोच में पड़े और उनके बाद उन्हें कहने लगे हाँ बिल्कुल, वो चिड़ियाँ बिल्कुल सही कह रही थी। उस वक्त मेरा जो दिल था थोड़ी ही देर के लिए अल्लाह ताला की ज़ात से गफलत में चला गया था। क्योंकि जो दिल अल्लाह ताला की ज़ात से गाफिल हो गया वो मुर्दा है व्यूअर्स। वो अल्लाह के वली थे, उनका दिल सिर्फ चंद ही लम्हों के लिए मुर्दा हुआ था, अल्लाह ताला की ज़ात से गाफिल हुआ था और वो मुर्दा कहला दिए गए। और देखें व्यूअर्स, हम लोग जो हैं, देखें हमारी फितरत ये है कि हम लोग सबसे ज़्यादा इस माशरे में अपने काम काज को तवज्जो देते हैं, ना कि उन चीज़ों को जिनसे हमारा फ़ायदा होता है। हम उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं क्योंकि इनसे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। हमें सिर्फ इस दुनियादारी के पीछे ही जो फ़ायदा हो रहा है, हम इससे मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं, आखिरत का हमें कोई मुनाफा नहीं है। इसकी वजह देखें क्या, ये सिर्फ दुनिया की रंगीनी। ये जो मेला है इसके अंदर हम लोग खुश हैं और इसके बगैर हम किसी तरफ जा नहीं सकते हैं। उनका दिल सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुर्दा हुआ था, अल्लाह ताला की ज़ात से गाफिल हुआ
تو وہ انتقال کر گئے تھے، اور ہم لوگ، ہمارے دلوں پر تو ویسے ہی زنگ لگا ہوا ہے. ہمارا دل کتنے دن ہو گئے ہمارا دل مردہ پڑا ہوا. ہماری عمر 40 سال بھی ہو جائیں تو اس کے بعد بھی ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں پیدا کس نے کیا اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ نہیں سوچتے ہمیں صرف کھانا پینا اور سونا یہی کام آتا ہے، اور کوئی کام نہیں آتا ہے. جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہوں گے اور اس کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ چیزیں جو انبیاء کرام کی باتیں، انہی وجہ سے ان پہ عمل کر کے انشاءاللہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں. لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ دنیا داری میں بال بچوں کا، اپنے بیٹوں کا اور اپنے بیوی کا پیٹ پالنا بہت ہی مشکل ہو گیا صرف اس دنیا داری کے پیچھے، کیونکہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے جس سے ہمارا فائدہ ہونا ہے. جب انشاءاللہ ہم ان کی طرف توجہ دیں گے تو میں آپ کو یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہماری اللہ تعالیٰ غیب سے مدد عطا فرمائیں گے. لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ سب لوگ تہیہ کریں کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں. ایک ٹائم مخصوص نکال لیں، جیسے ایک کام مخصوص ٹائم کے لیے ہے، 4 بجے ہمیں چھٹی ہو جاتی ہے، اسی طرح ذکر الہی کے لیے بھی ایک مخصوص ٹائم نکال لیں جس سے ہم ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کر سکیں اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں. دلی کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک شخص اندر گیا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر آیا ہے. اور باہر آنے کے پاس دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس آ کر بیٹھ کر وہ شخص اونچی مسجد کی طرف دیکھ کر اونچی بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں. اب جیسے سب لوگ نماز پڑھ کے آئے اندر سے اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو کافر ہو گیا ہے، یہ بندہ تو پاگل ہو گیا ہے، اندر جا کے نماز پڑھ کے آ گیا ہے اور باہر آ کے کہہ رہا ہے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں. اسی طرح ہی 2-3 ہفتے گزر گئے. 2-3 ہفتے گزرنے کے بعد ویورز اچانک جب وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر آیا ہے تو اس وقت اچانک ایک آدمی اس کے پاس آیا اور یہی الفاظ وہ دہراتا ہے کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں. جب یہ کہہ رہے تھے اس کے پاس ایک بندہ آیا اور بڑی غور و فکر کے ساتھ کہتا ہے کہ حضرت آپ یہ تو کا مخاطب کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ بندہ مسکرانے لگا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پوری دلی شہر میں ایک تو ہی بندہ سمجھدار آیا ہے اور تو کا مخاطب تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے. الغرض میں اپنے رب کو تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح آپ کسے کہہ رہے ہیں. اور ان کے بعد وہ ان سے کہتے ہیں کہ تو کا مخاطب میرا نفس ہے جس سے میں یہ کہہ رہا ہوں. میں بڑا خوش ہوں کہ تو نے مجھ سے یہ پوچھ لیا. تو سے مخاطب سے مراد میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل کلیئر کر دیتا ہوں. کچھ ہی دن پہلے میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ آج نماز پڑھنے کے لیے رہنے دو اور آج ہوٹل پر چل کے ہم صبح کے ٹائم بڑا اچھا ناشتہ کھاتے ہیں. تو اس وقت میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں کیوں تیری مانوں اور کیوں میں تیری طرف توجہ ہوں اور متوجہ ہوں. مجھے پالنے والی میرے رب العالمین کی ذات ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کیوں نہ اس کی طرف جاؤں، میں کیوں تیری طرف آؤں. اسی طرح جب بھی وہ مجھ سے کوئی خواہش کرتا تو میں اسے آگے سے یہ الفاظ کہتا، جس سے میرا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اسے اپنے نفس کو اپنے سر پر نہیں چڑھنے دیا اور اس سے مجھے اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی اور میں نے اسے ہر ناجائز چیز سے دور رکھا. اگر میں اس کی ہر جائز خواہش پوری کرتا تو یہ میرے سر پر چڑھ جاتا اور میں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور نہ ہی ان کی طرف میں جاتا اور ذکر الہی کرتا اور نہ میں یہ نماز پڑھتا جو میں اب پڑھ رہا ہوں. بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچ اور سمجھ دے دی. اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے یہاں سے کہ دیکھیں ہمارا نفس ہم سے ہر روز ہر ناجائز خواہش کی تکمیل کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو مکمل کرے، لیکن ہم لوگ دوڑ کر اس کی جو بات ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں
کیونکہ ہمیں ناجائز اور جائز کا اس وقت پتہ نہیں لگتا ہے جب نفس ہم سے مخاطب ہو کر ان چیزوں کو کہتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے نوجوان اس وقت سب سے زیادہ نفس کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا، ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں، کبھی بھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کیجیے گا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ چلیں ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اسے یوز کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہم لوگ پرسنل چیزوں کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بھی کبھی کبھار موبائل نہیں دکھاتے یا اپنے دوستوں کو نہیں دکھاتے۔ یہ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جسے ہم اپنا فائدہ بھی حاصل کر سکتے اور اپنا نقصان بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اس وقت موجود ہیں اس موبائل میں۔ یہ تو ہمارے ذہن کی بات ہے، ہم اس موبائل کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ہم سب نوجوانوں کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں ویورس، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس معاشرے میں کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ ماں باپ کے سوا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی بھی بندہ نہیں ہے۔ اگر ہر کام آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے ہر کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کریں۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے اس وقت اس معاشرے میں، اور اس معاشرے میں اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھیں تو۔ واقعہ حضرت عبدالعزیز دہلوی کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مسافر سفر کر رہا تھا، سفر کرتے ہی اچانک اسے ایک گھر نظر آیا اور وہاں پہ فوتگی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھتا ہے اور کہ وہاں پہ جاتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے چلو یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو اس بندے کے کفن کا اور اس کو دفنانے کا ذمہ میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ اس بندے نے ویورس ایسا ہی کیا، کفن کا انتظام کیا، قبر کھدوانے کا انتظام کیا اور ان کو دفنا دیا۔ جب ان کو دفنانے کے بعد وہ باہر قبر سے آیا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرے پاس جو پیسوں کی تھیلی تھی وہ میرے خیال سے قبر میں گر گئی ہے۔ آخرکار اس نے قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو جیسے ہی وہ کھولتا ہے ویورس، اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے بندے کے دل میں تھوڑا سا خوف آتا ہے اور اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کیوں نہ میں اس کی جو آگ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے ایسے بجھانے کی کوشش کروں، لیکن جیسے وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ اس کے بعد جلدی جلدی وہ باہر آتا ہے۔ باہر آنے کے بعد ویورس وہ کرتا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کافی حد تک سوجش ہو چکی تھی اور سوجن محسوس کر رہا تھا اور بڑی جلن محسوس کر رہا تھا۔ بڑے طبیب کو دکھانے کے بعد انہوں نے اسے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی 2-3 ہفتے گزر گئے۔ جب 2-3 ہفتے گزرنے کے بعد ایک شخص کے پاس گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں، دلی میں جائیں، وہاں حضرت عبدالعزیز دہلوی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ان کا کوئی نہ کوئی حل ضرور بتا دیں گے۔ جیسے ہی وہ ویورس اس بات کا سنتا ہے تو وہاں پہ جانے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ ہاتھ میں کافی حد تک اس کے سوجن ہو رہی تھی اور تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ ایسے ہی ویور اس نے ایسے ہی کیا، اس نے دلی میں جانے کا ارادہ کیا۔ دلی میں پہنچنے کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو آگ تھی یہ جہنم کی آگ تھی جس کے یہ شعلے بھڑک رہے تھے، اور یہ جو سوجش یہ آپ کی جلن ہو رہی ہے یہ ایسے نہیں جائے گی، کیونکہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ تم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور وہ جو آنسو گریں گے تمہاری آنکھ سے اسے اپنے ہاتھ پہ لگانا۔ جب وہ ہاتھ پر گریں گے تو انشاءاللہ تم اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ وہاں سے واپس آیا اپنے گھر پر، ویور اس نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی اس نے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ویورس اس کی ہاتھ کی جو جلن تھی وہ دور ہو گئی، جو جلن تھی وہ ویورس سے دور ہو گئی۔ دیکھیں ویورس، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔
اور اس واقعے سے ہمیں عبرت بھی پکڑنی چاہیے کہ جہنم کی آگ کس قدر تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اور وہ جہنم کی آگ کہاں سے برداشت ہو گئی، ہم سے ہوگی؟ ہم تو ایک معمولی سے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارے اندر کیا پاور ہے؟ کوئی پاور نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال ہی ہماری اصل پاور بن سکتے ہیں اگر ہم لوگ انشاءاللہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لگائیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں ویورز عبرت پکڑنی چاہیے، اور اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام شافعی کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ ویورز کو بتانے آج جا رہا ہوں۔ واقعہ ویورز اس طرح ہے کچھ اس طرح ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا تھا۔ شافعی کی اس وقت 9 سال عمر تھی اور بڑی مجلس لگی ہوئی تھی، تو بہت سارے مجلس عالم فاضل وہاں پہ موجود تھے، قرآن حدیث کو جاننے والے، اور بادشاہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ کہیں، آپ میں سے کون بتا سکتے ہیں، آپ علم و حکمت رکھتے ہیں، قرآن کی آپ تعلیم جانتے ہیں، تو آپ میں سے کون بتا سکتا ہے مجھے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں؟ اب سب لوگ ویورز خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد انہوں نے بتایا، حضرت ہم آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں یہ بات؟ ہم دنیا میں رہنے کا ڈھنگ اور دنیا میں رہنے کے طریقے تو آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ یہ تو سب غیب کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ہم لوگ کیسے جان سکتے ہیں؟ ویورز، امام شافعی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر اجازت دے تو مجلس میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس وقت ان کی 9 سال عمر تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ آپ نیچے آئیے اور مجھے اوپر بیٹھنے دیں، کیونکہ آپ سوال کرنے والے ہیں، سوال کرنے والے کا درجہ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور جواب دینے والے کا درجہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ ویورز، بادشاہ نے اپنے نیچے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ نیچے بیٹھنے کے بعد امام شافعی کو اوپر بٹھا دیا گیا، اور ان کے بعد انہوں نے کہا، بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ آپ تنہائی میں جب بیٹھے ہوں اور آپ کا دل کیا ہو کہ میں کوئی گناہ کروں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو کہ میں یہ نہیں کروں گا، چاہے مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو اس وقت بادشاہ نے انہیں کہا، ہاں، بعض اوقات جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو جیسے ہی میرا دل کرتا ہے، لیکن میں پھر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر مجھے آ جاتا ہے۔ تو اس وقت امام شافعی ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب سب لوگ کہنے لگے کہ آپ یہ کس وجہ پر اور کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جا سکتے؟ انہوں نے کہا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر گیا اور جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اپنے دل میں آ گیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ بنا دیا۔ سو ویورز، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوف الہی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو ہمیں جہاں بھی ہوں، ہم کوئی بھی اچھا یا برا کام کریں تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے لیے غیب کے دروازے کھول سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر بہت بڑی ڈر ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، قیمتی چیز ہے۔ خوف الہی اپنے دل میں مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ڈر ان کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر ہمارے دلوں کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بھی بس آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرتا ہوں میں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی جو ہے، اس کے کندھے سے اس کا بازو گزر چکا تھا، تو کچھ بندوں نے کہا کہ آپ اپنا واقعہ سنائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دوسروں کو بڑی تکلیف دیتا تھا۔ انہوں نے کیا واقعہ ہے آپ کے ساتھ، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، وہاں پہ ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، تو جو اس نے مچھلی پکڑی اور اپنی ٹوکری میں ڈالی نا، تو وہ مجھے بڑی پسند آئی،
تو میں نے کہا میں اس سے یہ لے لیتا ہوں۔ جب میں اس کے قریب گیا اور اس کے پاس گیا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو، تو اس بندے نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ بھائی صاحب میں اس مچھلی سے تو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں اور اس سے میں اپنا خرچہ چلاتا ہوں، ان مچھلیوں سے جو میں پکڑ کے لے جاتا ہوں، جی اگر میں یہ آپ کو دے دوں گا تو میں گھر والوں کو کیا لے کے جاؤں گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ اس بندے نے ضد کی اور اسے مارا پیٹا، اور مارنے پیٹنے کے بعد وہ مچھلی اپنے گھر لے آیا۔ رستے میں جب اس مچھلی کو لا رہا تھا تو اس مچھلی نے اس کی انگلی پر کاٹ لیا۔ جب اس مچھلی نے اس کی انگلی پر کاٹ لیا تو اس کو بڑی جلن محسوس ہوئی۔ بعد اس نے ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا تو اسے آرام نہ آیا۔ جب ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو انگلی آپ کی ہے یہ سڑ چکی ہے، اگر اس کو نہ کاٹا تو آپ کے پورے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ لو ویورز، اس نے ان کی انگلی کو کاٹ دیا۔ انگلی کو کاٹنے کے بعد درد پھر نہ گئی، اس کے ہاتھ میں آ گئی، یہ یہاں تک آ گئی۔ یہاں تک آنے کے بعد اس بندہ پھر ڈاکٹروں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد ویورز پھر بھی اس کی جو تکلیف ہے وہ نہ گئی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گیا، طبیب کے پاس، تو اس نے کہا کہ آپ کا یہ جو بازو ہے پورا یہ کندھے سے اتارنا پڑے گا، پھر یہ جا کے آپ کی تکلیف جائے گی۔ تو ویورز اس کی جو کندھے سے جو بازو تھا وہ کاٹ دیا گیا۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا ان سے پہلے ہی اس بندے کے پاس چلے جاتے جب تمہاری انگلی میں درد تھی اور ان سے جا کر معافی مانگ لیتے تو شاید تمہارا ہاتھ اور تمہارا یہ پورا ہاتھ بالکل صحیح سلامت رہنا تھا۔ تم نے اس سے معافی نہیں مانگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی سزا دی۔ اس کے بعد ویور جب اس کا کندھا کٹ گیا، کندھے سے ہاتھ جب اس کا کٹ گیا تو اس کے پاس گیا اور اسے معافی مانگی۔ اس بندے نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا۔ دیکھیں ویورز، دوسروں کو تکلیف دینا بہت ہی بڑی ذلت ہے۔ دیکھیں اس میں ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، ہمارے دوست احباب آتے ہیں، اگر ہم ان کو تنگ کرتے ہیں اور دوسروں کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں تو چلے ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو اس کو نقصان بھی تو نہ پہنچائیں۔ جب ہم اللہ کی ذات جو ہے اس سے ناراض ہوتی ہے اور ہمارا جو کام بنا ہوتا ہے وہ بھی سارا بگڑ جاتا ہے۔ تو ویورز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کو نہ نقصان پہنچانے کی، دوسروں کو نہ ہم نقصان پہنچائیں، ایسے ہمارے اندر دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی امید پیدا کرے کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ نفع ہی پہنچائیں اور دوسروں کی ہمیشہ خدمت کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے تیار۔ جب انشاءاللہ ہم ایسا کام کرنے کے لیے تیار رہیں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ پاکستان پورا بدل جائے گا۔ صرف ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہی اس دنیا میں اور اس معاشرے میں کمی ہو چکی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب تھوڑا سا مقام حاصل کر لیتے ہیں تو ہر اپنے بندے کو، اپنے سے چھوٹے بندے کو ہم ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، نہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جیسا ہے۔ سب ویورز دیکھیں، ہر بندہ جو ہے ایک ہی سائز کی روٹی کھاتا ہے، اس سے بڑی کوئی روٹی نہیں کھاتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طرح کریں گے تو بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا مقدمہ، جو غریب بندے کا مقدمہ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات لڑتی ہے اور فرشتے لڑتے ہوتے ہیں۔ اس بندے کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، اس بندے کے ساتھ ہمیشہ کبھی پنگا نہ لیں۔ تو جزاک اللہ ویورز، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جزاک اللہ ویورز، اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں جو آپ کو تمام واقعات سے میں نے آگاہ کیا، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی یہ انشاءاللہ بدل دے گا اگر آپ لوگ ان پہ عمل ضرور کرتے ہیں تو جزاک اللہ ویورز، اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ تمام ویورز سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک نئی اور یونیک انفارمیشن کے ساتھ آپ تمام ویورز کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔